अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, 9/11 के बाद जिस तरह इस पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हुई, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ और पाकिस्तान में मुहतात अंदाजे के मुताबिक 75,000 से ज़्यादा जानों का नजराना हमने पेश किया और इस दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ। लेकिन बदकिस्मती से इसी रीजन में एक ऐसा मुल्क जो नॉन नेटो अलाई भी है और वो इस खित्ते में भारत के साथ मिलकर एक तज़वीराती पार्टनरशिप का सहारा लेकर इस खित्ते में मजीद इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को फरोग दे रहा है। इस दोहरे मयार पर आज हम जरूर बात करेंगे कि क्या संजीदगी थी ये क्या वाकई डेलिबरेटली ये सब कुछ किया गया। एक तरफ तो ये दावा किया गया कि हम इस खित्ते से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे को यकीनी बनाएंगे, क्योंकि ये जो दहशत गर्द और इंतहा पसंद हैं ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन सोवियत यूनियन की जब हम स्टडी करते हैं, वार पढ़ते हैं, तो हालात बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हैं। लेकिन 9/11 के बाद जब इस खित्ते में दहशत गर्दी के नाम पर जो कुछ किया गया, सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की बात करें, ज़रब अज़्ब की बात करें, खैबर 1, खैबर 2, राह निजात, कॉम्बिंग ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, दहशत गर्दों के स्लीपर सेल्स का भी खात्मा यकीनी बनाया गया। और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बैनुल अक़वामी सतह पे है, सिर्फ इस खित्ते या पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने महफूज बनाया। और ऐसे इलाकों में ऑपरेशन किए गए जिसमें दत्ता खेल, राजगाल और इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, संगलाख पहाड़ियाँ हैं, लेकिन हमारे पेशावराना जो फौज है उसने अपना लोहा मनवाया और दहशतगर्दी का खात्मा किया। गुज़िश्ता 4 सालों से ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो इंतहाई अहमियत का हामिल है, इस ऑपरेशन के हवाले से आज DGISPR ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बहुत सारे अहम इंकशाफात भी किए और तफसीलात सामने रखी कि इन 4 सालों में कितने ऑपरेशन हुए। 3 लाख से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जबकि सिंध, जिसके बारे में आप खुद भी जानते हैं कि वहां दहशत गर्दियों के मुख्तलिफ नाम थे और ऐसे नाम थे जो हम सिर्फ मूवीज में ही सुनते हैं, लेकिन इस 1.5 लाख जो ऑपरेशन किए गए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उसमें भारत का नेटवर्क बेनकाब हुआ। पंजाब में 34,000 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। गवादर पर जो हमला हुआ उसके मास्टरमाइंड समेत जो हमलावर थे उनको जहन्नम वासिल किया गया। आज ये DGISPR ने अपनी ब्रीफिंग में तमाम तफसीलात सामने रखी। कराची में चाइनीज कॉन्सुलेट पर जो हमला हुआ उसको नाकाम बनाया सिक्योरिटी फोर्सेज ने। 750 मुरब्बा किलोमीटर से जायद इलाका रियासत की रिट वहां बहाल कर दी गई, जहां पाकिस्तान का झंडा लहराना मुश्किल था और दुश्मनों ने अपना एक नेटवर्क वहां पे फैलाया हुआ था। 4 सालों में 353 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। अवाम की हिमायत से ये सब कुछ नहीं, जो आम नुक्ता है इसमें, जिसमें आज हम अपने मेहमान से भी बात करेंगे कि अवाम की हिमायत से ये सब यकीनी बनाया गया, क्योंकि हमारे सिपा सालार बार बार ये बात कह चुके हैं कि ये जंग सिर्फ फोर्सेज ने नहीं लड़नी बल्कि पूरी सोसाइटी ने लड़नी है। 78 से जायद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर एक्शन लिए गए, उनके असासे मुंजमद किए गए। फेटफ के हवाले से तो काफी तफसीलात हैं, वो अगले किसी शो में मैं तफसीलन उसके जो नुकात हैं जो पाकिस्तान ने अमल दरामद किया उसमें बात करूंगा। 4 सालों में 1200 से जायद दहशतगर्दों जो हैं उन्होंने हथियार डाले। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा, जिसको भारत सपोर्ट कर रहा है, बलूच सेपरेटिस्ट की 5000 अफराद को माशरे का हिस्सा बनाया और कारामद हिस्सा बनाया, जो माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो दहशत गर्दों के साथ मिला हुआ था। यह होगा हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा जिस पर हम तफसीलन बात करेंगे। और वंस अगेन इस्लामोफोबिया के हवाले से, फोबिया के बारे में पहले बार कह चुका हूं कि फोबिया एक साइकोलॉजिकल, एक नफ्सियाती बीमारी है। इस बीमारी का मकसद यह है किसी चीज से खौफ, और खौफ किस तरह का खौफ? एक ऐसा खौफ जिसे हम ये कहें कि जिसका वजूद ही नहीं है, वो दिला के किसी को ऊंचाई से खौफ होता है, किसी को पानी से खौफ होता है। लेकिन इस्लामोफोबिया ये एक ऐसा फोबिया है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। गो के इसकी अगर हिस्ट्री में जाए तो 700 साल हो गए हैं कि इस्लामोफोबिया के लिए बाकायदा तौर पर काम हो रहा है, लेकिन पिछली 40 सालों में जो इसमें तेजी आई, और खास तौर पर हमने ये देखा फ्रांस जैसा मुल्क, जो कि ये कहा जाता है कि फ्रांस इस वक्त न सिर्फ एटमी पावर है, तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में सरे फहरिस्त है, वो भी ये कहता है। चार्ली हेब्डो, आपने वो रिसाला देखा जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरीके से उनके गुस्ताखाना खाके पेश किए गए, अब फ्रांसीसी प्रेसिडेंट की जानिब से एक मरतबा फिर उसको तकवीयत दी गई और कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसका जो जी चाहे करे। वजीर आजम पाकिस्तान ने इस पर अपना रिस्पॉन्ड किया, रजब तैयब उर्दवान ने इस पर अपना रिस्पॉन्ड दिया, ट्वीट के जरिए रिस्पॉन्ड किया और इस पर शदीद मुजम्मत की। लेकिन अगर हम विकीपीडिया उठाएं और विकीपीडिया में इसके मफहूम के पीछे जाएं कि इस्लामोफोबिया क्या है, तो उसे इन्होंने नाम दिया है पॉलिटिकल इस्लामिक फोर्स, यानी
اسلام سے متنفر کرنے کے لیے یہ سب حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کہیں اسلام غالب نہ آ جائے، یہ تہذیب پوری دنیا پر غالب نہ آ جائے. اور سب سے زیادہ اس کا پرچار نظر آ رہا ہے ہندوستان کے اندر اس وقت جو اسلامو فوبیا کی بیماری ہے وہ اتنی پھیلتی جا رہی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اقلیت یعنی 30 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ اس ٹائم یرغمال بنایا ہوا ہے بی جے پی نے، آر ایس ایس اور بجرنگ دل کے غنڈوں نے. ان تمام تر امور پر ہم تفصیلاً بات کریں گے. میں زیادہ اب وقت نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ بہت معزز مہمان ہیں ہمارے اور ان حالات و واقعات سے باخبر بھی رہتے ہیں. ان کا انالیسز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس حوالے سے بیرسٹر سینیٹر محمد علی سیف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا. گو کہ پیرلل ہمارے یہ موضوعات ہیں جن پر ہم بحث کریں گے، لیکن اسلامو فوبیا کے حوالے سے بیرسٹر صاحب میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. ہندوستان کے اندر چاہے یوگی آدتیہ ناتھ ہو یا بی جے پی کے مین سٹریم کے جو لیڈرز ہیں یا جو رہنما ہیں، وہ مسلمانوں کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں، کس طرح انہوں نے مظالم ڈھانے کا پلان تیار کیا ہے. ایک دفعہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کریں گے. ہندو الگ سنسکرتی ہے، مسلم الگ سنسکرتی ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. دو سنسکرتیاں کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں. یہ ٹکراؤ ہوگا، ضرور ہوگا. مسلمان تو اس دیش کے اندر رہنا نہیں چاہیے. انہوں نے جن سنکھیا کے آدھار پر دیش کا بٹوارا کر لیا تو پھر یہاں اس دیش کے اندر رہنے کی کیا आवश्यकता تھی؟ میں 1 روپے کی کوئی بھی چیز وستو یا خریدوں گا وہ ہندو کے پاس سے خریدوں گا، ان دیش دوریوں سے نہیں خریدوں گا. اگر میرے 100 کروڑ ہندو، میرے بھارت میں رہنے والے 100 کروڑ ہندو اگر میری بات پر اگر امپلیمنٹ کر دے تو باقی کے 25 کروڑ اگر ہندو دھرم کنورٹ نہ کر لے تو میرا نام بدل دینا میرے بھائیوں. We know where the Muslim population is large, there's always trouble because the Islamic ideology says Muslims do not deserve equal rights to apply for citizenship. there's no such thing as equal rights, they are not in an equal category. میں دنیا میں کیول اسلام سے لڑ رہا ہوں. میری دنیا کیول اسلام ہے. میں پوری دھرتی سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جی بیرسٹر صاحب، آپ نے یہ تمام گفتگو سنی. یہ چند اقتباسات کہہ دیں، ساؤنڈ بائٹس کہہ دیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ تمام تر تفصیلات سے آپ باخبر بھی ہیں. اس طرح کی سوچ پنپتی جا رہی ہے. اسلامو فوبیا کا اوورآل ویسٹ جس طرح پرچار کر رہا ہے وہ تو ایک طرف ہے، لیکن پریکٹیکلی مسلمانوں کے ساتھ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم نکتہ ہے ہمارے سامنے، جو خاص طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا جس طرح سے اظہار کیا جا رہا ہے، یہ جو بی جے پی کا اور آر ایس ایس کا ایک کھلا بیانیہ سامنے آ رہا ہے مسلم نفرت پر مبنی، اس میں تو میں سمجھتا ہوں، مجھے تو ایک طرح سے طمانینت اور تسکین کا بھی احساس ہوتا ہے کہ 70 سال تک ہم یہ بات کرتے رہے دو قومی نظریے کی. قائد اعظم محمد علی جناح کی اور تحریک پاکستان کے تمام رہنماؤں کی ان تقاریر کو یاد کریں جب وہ کہتے تھے کہ ہم دو مختلف قومیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو کچھ انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما جن میں خاصے مسلمان بھی تھے، جن میں ہندو بھی تھے، اور پاکستان بننے کے بعد بھی بہت سے لوگ یہ تھے جو پاکستان کی تخلیق کے اس نظریے اور فکر پر اعتراض کرتے تھے کہ پاکستان کو نہیں بننا چاہیے تھا، یہ غلط ریاست بنی، اس کو ہندوستان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. آج ثابت ہو رہا ہے، ہندوستان خود اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو نظریہ تھا وہ بالکل منوان صحیح تھا، درست تھا، اور انہوں نے اس وقت 1947 سے پہلے جس چیز کا احساس کیا تھا وہ واقعی ایک ایسے رہنما تھے کہ جو مستقبل تک دیکھ سکتے تھے، جو دور رس اور ایک کیا کہتے ہیں ایک فار سائٹڈ ویژن رکھنے والے رہنما تھے. اور آج ان کی وہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ وہ درست تھیں. اور وہ لوگ جو ہندوستان کے فیور میں اور دو قومی نظریے کے خلاف بولتے تھے، آج ان کے منہ چپ بند ہو گئے ہیں. جہاں تک تعلق ہے بی جے پی کے اس اینٹی اسلام اور اینٹی مسلم ریٹرک کا یا اس بیانیے کا، دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے کہ ہندو جو انتہا پسند سوچ ہے، ہندوتوا کی سوچ جو ہے، جو مہا بھارت کی سوچ ہے، یہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے، یہ پہلے بھی تھی. یہ اگر آپ کو یاد ہو تو انگریزوں کے دور میں بھی جب یہ آر ایس ایس بنی اور یہ جو مختلف ان کی دہشت گرد تنظیمیں بنی جن کے ساتھ مسلمانوں کے تصادم بھی ہوئے، جنہوں نے فرقہ وارانہ فسادات میں بھی بہت کھل کر حصہ لیا اور اینٹی اسلام جو ایک نیریٹو ان کا تھا وہ وہاں پر پیش بھی کیا. آپ کو یاد ہے جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا، ایک شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو غازی علم دین شہید نے مار دیا تھا، وہ بذات خود ان کی اسی تحریک کا ایک بڑا ایکٹیو سرگرم رہنما تھا، اور اس نے اسی لیے وہ کتاب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفرت میں جو ہے وہ شائع کی تھی. تو اس کا کیا انجام ہوا؟ یہی وہ ایک سوچ ہے جو کہ 1947 کے بعد بھی آتی رہی.
ٹھیک ہے کہ کانگریس کی حکومت نے ایک سیکولر نعرہ دیا تھا اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا پیسیفائی رہا یہ، لیکن آج ہندوستان نے اور بی جے پی نے ایکچولی وہ جو مکروہ شکل ہے اس کو سامنے وہ یہ لے آئے ہیں اور اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہے. اس لیے ہمیں اس سے تو نہیں ڈرنا چاہیے، نہ اس پہ ہمیں تردد کرنا چاہیے کہ یہ کوئی نئی بات ہے. یہ نئی بات نہیں ہے، یہ وہی پرانی صدیوں پرانی نفرت ہے جو کہ تہذیبی جنگ کی وجہ سے، تہذیبی تصادم کی وجہ سے ہندوستان کے ساتھ ہماری ہے. میں ہندوازم کو برا نہیں کہوں گا، میں ہندو مذہب کے ماننے والوں کو برا نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو لوگ ہندو دھرم کے نام پر انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں وہ نہ صرف انسانیت کے دشمن ہیں بلکہ وہ ہندو دھرم کے بھی دشمن ہیں. تو بیرسٹر صاحب، نہ ہی کہیں پہ ہندو تعلیمات میں اس چیز کا ذکر آتا ہے، قتل و غارت کا ذکر آتا ہے، نہ ہی مظالم کا ذکر آتا ہے. یہ تو ایک طبقہ ہے، براہمن کا بھی ایک مخصوص طبقہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو اکثر اس کو ہندوازم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوازم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہندو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندو مت جو ہے وہ ایک پرامن مذہب ہے اور پیار اور محبت کا پرچار کیا ہے اس نے ہمیشہ، لیکن جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے یہ ہندو مذہب کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر انتہا پسندوں کو فروغ دے، انتہا پسندی کے جذبات کو ابھار بھی رہے ہیں، فروغ بھی دے رہے ہیں، اور ان کی تمام سیاست جو ہے وہ نفرت پر مبنی ہے. اور نفرت یہ کس سے کریں گے؟ دیکھیں اگر ہندوستان کی ہسٹوریکل اس کو دیکھیں، پرسپیکٹیو میں دیکھیں، تاریخی تناظر میں، تو ان کے پاس سوائے مسلمانوں کو پر حملہ کرنے کے، تنقید کرنے کے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کے جذبات ابھارنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی سیاسی نعرہ ہے بھی نہیں. یہ جتنی بھی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ایک کہہ رہا تھا کہ اگر سارے ہندو جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، میرے ساتھ مل جائیں تو ہم 25 کروڑ مسلمانوں کو ہندو بنا دیں گے. اس قسم کے خواب بڑے پاگلوں نے دیکھے. اچھا، جب ایکول رائٹ کا سوال کیا گیا ایک بین الاقوامی چینل کی جانب سے، اور جو بڑا مستند چینل ہے اس کی جانب سے، جب اس پارلیمنٹیرین سے سوال کیا گیا کہ حقوق کی بات کریں، سب کے تو برابری اور مساوی حقوق ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، کرائیٹیریا ہی نہیں ہے ان کا. ایگزیکٹلی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک انتہائی الٹرا نیشنلسٹ، الٹرا ریسسٹ، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہندوازم کے ایک خاص اس کو لے کر کسی ایک جھوٹی بنیاد پر، مذہب کو بنیاد بنا کر اس کو اب ایک ریٹرک انہوں نے ڈیولپ کیا، ایک نیریٹو اور بیانیہ ڈیولپ کیا ہے جو کہ صرف اور صرف نفرت پر مبنی ہے. ان کی ساری سیاست نفرت پر ہے. اور ایک بات میں بتاؤں، دنیا میں بڑے لوگ آئے، بڑے سیاسی رہنما آئے، بہت اچھے مقرر آئے، بہت بڑے ڈیموگاگز آئے، انہوں نے نفرت کی سیاست کو فروغ دیا. کسی نے نسل پرستی کو، کسی نے مذہبی انتہا پسندی کو، کسی نے علاقائیت کو، کسی نے زبان کو. لیکن ان کا جو ٹائم سپین لائف کا ہوتا ہے، جو زندگی کا ان کا دورانیہ ہوتا ہے، وہ بڑا مختصر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، نہ لاجک ہوتی ہے نہ دلیل ہوتی ہے، صرف نفرت ہے. اور نفرت کی بنیاد پر آپ جو بھی سیاست کریں گے یا کچھ بھی کریں گے وہ کبھی بھی پنپتی نہیں ہے. اس لیے ان کو اپنی شکست انشاءاللہ بہت جلدی نظر آنی شروع ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کے 70 سالہ تاریخی تناظر میں انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. کانگریس کی پرفارمنس سے لوگ مایوس ہو گئے تھے، اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو انہوں نے اجاگر کیا، اینٹی اسلام سینٹیمنٹ کو کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تہذیبوں کا ایک آپس میں ایک سکزم ہے، ایک جو خلیج ہے، اس کو انہوں نے بنیاد بنا کر اپنی سیاست کی ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک بلبلہ ہی ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ عملی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے خلاف انہوں نے جتنی بھی نفرت کی، پاکستان کے انہوں نے کیا بگاڑ لیا، بلکہ خود اپنے منہ پہ ان کی تھوک جو ہے وہ آ کر جو فروری 2019 میں جب انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ بدنام ہوئے، بے عزت ہوئے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی زیادہ، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ان سے خطرہ ہندوستان کو ہے، ہندوستان کی پرامن عوام کو ہے، اور ہندوستانی جمہوریت کو اس قسم کے نعروں سے خطرہ ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، ایک بڑی اہم میں آپ کو ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی سنانا چاہوں گا، کیونکہ رائٹ ونگ کا جو رجحان پوری دنیا میں، اور وائٹ سپریمسٹ جس طریقے سے پوری دنیا پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ایک پرسیپشن ہے، میں ممالک کا نام نہیں لوں گا، آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، برطانیہ بورس جانسن کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے، لیکن اب دیکھنے میں آیا کہ ایسا عمومی طور پہ مقبوضہ وادی کے حوالے سے بھی ان کا علیحدہ اسٹانس ہے. لیکن جو بائیڈن اس حوالے سے ایک علیحدہ موقف رکھتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے بھی ان کا اپنا ایک اسٹانس تھا. یہ ڈیپ روٹڈ معاملہ ہے. یہ جو وائٹ خاص طور پر سپریمسٹ ہیں، جو وائٹ سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے اور مسلمانوں کا اپنا تشخص بحال کرنے کے لیے جو بائیڈن نے کچھ کہا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ آپ کو دکھاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد اسلامو فوبیا کا یہ بیماری اور یہ فوبیا کچھ کم ہوگا یا اس میں بہتری آئے گی؟ جی. Be proud. Be really proud. I really mean it. I promise you, as president, Islam is going to be treated like it should be, like every other major confessional faith. Thank you. جی بیرسٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اس سٹیٹمنٹ میں آنے والے دنوں میں امپلیمنٹیشن بھی نظر آئے گی؟ یہ ایکول بیہیو ہوگا جس طرح باقی مذاہب کا انہوں نے ذکر کیا؟
دیکھیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن نے جو کچھ کہا اس وقت کی پولیٹیکل کیمپیننگ میں جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیمپین کر رہے تھے اپنی الیکشن کے لیے، تو اس وقت ان کی یہ سٹیٹمنٹ بالکل برمحل اور برموقع اس لیے تھی کہ ٹرمپ کی جو سیاست تھی وہ نفرت پر مبنی تھی۔ ٹرمپ وائٹ سپریمیسسٹ کو، وائٹ نیشنلزم کو، اور وہ جو ایک الٹرا ایک نیشنلسٹ سوچ ہے وائٹ ریس میں امریکہ میں، جو کہ ایک بہت ہی محدود لوگوں میں ہے، لیکن بہرحال اس کو اس نے بنیاد بنا کر سیاست کی تھی، تو نیچرلی ان کی طرف سے جو کاؤنٹر دلائل آئے، جو رد میں دلائل آئے، تو وہ تھوڑے وسیع البنیاد اور وسیع النظری پر مبنی نظریات تھے، اور اس لیے انہوں نے اسلام اور دیگر مذاہب کو اپنے قریب لانے کی کوشش کی۔ مجھے امید ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں اور وعدے کیے اس پر یہ عمل کریں۔ لیکن دیکھیں یہ جو وائٹ سپریمیسسٹ کا اور اینٹی اسلام ریٹرک ویسٹ میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، اس کا ایک اور بھی اینگل یہ ہے کہ اگر آپ دوسری جنگ عظیم کو دیکھیں تو ہٹلر کی تمام سیاست بھی اپنی نسلی برتری پر تھی، اور یہ جو نسلی بالادستی اور نسلی برتری کا مسئلہ ہے یہ پوری دنیا کے انسانوں کا ہے، لیکن ویسٹ میں اس کو بہت زیادہ اٹھایا گیا۔ تو سر یہ ہمارے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب بار بار اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ ایکسٹریمزم از سم تھنگ ایلس، یعنی آپ انتہا پسندی کو مذہب کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں؟ اب یہ وائٹ سپریمیسٹ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی تو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے، تو یہ تو مسلمانوں پر ڈال دیا جاتا ہے، یعنی وہ ریلیجس ایکسٹریمزم نہیں ہے، یہاں پر اگر اپنی دفاع میں کچھ کیا جائے تو ایکسٹریمزم ہے۔ دیکھیں یہی تو وہ دوغلا پن ہے، یا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ obscurantism ہے، جس کو تنگ نظری کہتے ہیں، کہ اپنی غلطیوں کو چھپانا، ان کو اپنی دلیل بنانا، اور دوسرے کی اعلیٰ صلاحیتوں کو یا اس کی خوبیوں کو بھی جو ہے وہ نیگیٹو انداز میں، منفی انداز میں پیش کرنا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو ویسٹ کے اندر صرف آج نہیں، سینکڑوں سال پہلے، میں تو اس کو لوں گا کہ جب سے اسلام کا جو ظہور ہوا اور مسلمانوں نے آگے پھیلنا شروع کیا، دیکھیں جب سے آٹومن ایمپائر کا آسٹریا تک پہنچی، آپ کو پتہ ہے 1600 میں سے 15ویں صدی میں وہاں تک یہ پہنچے، اس کے بعد اسپین پر آئے، تو یورپ نے ہمیشہ مسلمانوں سے ایک خاص قسم کا خطرہ ضرور محسوس کیا۔ وہ خطرہ اس وقت مذہبی بنیادوں پہ تھا، لیکن اس کے اندر ریشیل بنیادیں بھی تھی، یعنی نسلی بنیاد بھی تھی، اور وہ ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دیکھیں اس پر اگر آپ دیکھیں، میں پھر بار بار یہ مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سیمول ہنٹنگٹن جو ایک ویسٹرن رائٹر ہے، برنارڈ لیوس ایک رائٹر ہے جو ویسٹرن رائٹر ہے، جان ایسپوزیٹو ایک ویسٹرن رائٹر ہے، انہوں نے اس پر بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بہت بڑے بڑے نظریات پیش کیے ہیں، جس میں انہوں نے اسی چیز کا جائزہ لیا کہ ویسٹ کے اندر اسلاموفوبیا یا اسلام کے حوالے سے جو نفرت کا ایلیمنٹ ہے، یہ ایک ہسٹوریکل تناظر میں کلیش آف سیویلائزیشنز کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اسلام کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک انویژن ہے ویسٹرن ویلیوز پر، ویسٹرن سیولائزیشن پر، اور ویسٹرن سیولائزیشن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس وقت اگر ڈیپ روٹڈ اس کا آپ انالیسس کریں، تجزیہ کریں، تو اس کے اندر مذہبی عنصر موجود ہے۔ وائٹ ریس بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، وائٹ ریس ود اے سرٹن ریلیجس نظریہ یا ایک مذہبی سوچ کے ساتھ جب جڑ جاتی ہے، اور تو اس کے اندر یہ سپریمیسی کی چیزیں آ جاتی ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ یورپ میں اس وقت جتنی بھی الٹرا نیشنلسٹ قوتیں ہیں وہ عموماً ساتھ میں رائٹ ونگ بھی ہیں، یعنی مذہبی ان کے عقائد بھی اتنے ہی اسٹرانگ ہیں جتنے ان کے نسلی ہیں۔ تو اچھا بیرسٹر صاحب، اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پر، حکمت عملی کے طور پر ہم ٹویٹ کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بن جاتا ہے، لوگ اپنی پوسٹ جو ہوتے ہیں اس کی آئی ڈی چڑھا دیتے ہیں، اس پہ ان گستاخانہ خاکوں کو اور اس مواد کا ذکر تو ضرور کرتے ہیں۔ حکومتی سطح پر اسلامی ممالک تحاریر میں، تقاریر میں، مکالمے میں، انٹریکشن کے دوران یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ اس اسلامی فوبیا، یعنی جو اسلام کا تشخص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، ان کی تعلیمات میں تو صرف امن ہے، ان کی تعلیمات میں تو صرف پیار محبت ہے، بھائی چارہ ہے۔ خود ہی ویسٹ نے یہ نام ہمیں دیے، یہ گروہ بندیاں انہوں نے کروائی، خود ان کو تیار کیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ اسلام ہے، جبکہ وہ اسلام ہے ہی نہیں۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ جہاں تک ویسٹ کے اندر، یا میں ویسٹ کے علاوہ بھی اکراس دا بورڈ کہوں گا، جو انڈیا میں اس وقت جو سیاست کی جا رہی ہے نفرت پہ یا کہیں اور بھی اسلام کے نام پہ، دیکھیں نفرت کا جواب اگر آپ نفرت سے دیں گے تو نفرت مزید بڑھے گی، خلیج مزید بڑھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی اگر ہمیں کوئی چیز سامنے نظر آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے نفرت کا جواب محبت سے دیا، اور اس کے بعد نفرت خود بخود زائل ہو گئی اور ہر طرف محبت پھیل گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک محبت ہے کہ آپ ایک پازیٹیو اور امن دوستی کا جو ہے وہ فروغ کریں اور وہ اس طریقے سے آگے بڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ویسٹ کی طرف سے جو آپ کے سامنے عقلی اور شعوری دلائل آپ کے دین کو مسخ کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے، ان کا رد بھی آپ کو علمی اور فکری میدان میں کرنا چاہیے۔ صرف جذباتی انداز میں جلوس نکال کے یا ویسٹرن ملکوں کے جھنڈے جلا کے یا ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے آپ کسی حد تک تو اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا قلقمہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جن مغربی مستشرقین نے، وہ لوگ جو مغربی تھے لیکن جنہوں نے
نے ایسٹ کو سٹڈی کیا اور اسلام کو سٹڈی کیا، جن جن تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور ان کی تعلیمات کا صحیح علم پہنچا ان میں سے بیشتر مسلمان ہو گئے۔ ایڈورڈ سید کو آپ دیکھیں کتنا بڑا اورینٹلسٹ ہے، جس نے کتنی کتابیں لکھی ہیں اسلام پر، مسلمان ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے دیکھا قریب سے، جب آپ موقع ملتا ہے تو پھر بات اور ہوتی ہے، لیکن شاید ہماری اپنی بھی یہ غلطی ہے کہ ہم نے شاید اسلام کی جو اصل روح ہے اور اس کی جو تعلیمات اس کا مطلب ہے کہ محققین اور مصنفین بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں، یعنی یہ ڈیلیبریٹلی سب کچھ انہوں نے کیا کہ اسلام کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس کو غلط انداز سے پیش کیا۔ دیکھیں جب کوئی نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی دلیل تو ہوتی ہے نا، وہ دلیل غلط ہو یا صحیح ہو لیکن وہ ہوتی ہی ضرور ہے، اور اس دلیل کو ایک انٹلیکچوئل پیڈسٹل پر جو ہے ڈیولپ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا فروغ کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایون ہٹلر کی نسل پرستانہ پالیسی کو دیکھ لیں، اس کے پیچھے بھی بڑے بڑے لوگوں کے نظریات تھے، سوچ تھی، اور اس کو انہوں نے پھر مینیپولیٹ اس طرح سے کیا کہ اس کو ایک نازی پارٹی کا ایک منشور بن کے سامنے آ گیا، اور اس کے بعد یورپ میں جو قتل و غارت ہوئی آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی نظریات ہیں اس کے پیچھے یہ چیز تو ہے، کوئی دلیل تو ہوتی ہے، لیکن اس دلیل کو آپ نے رد کرنا ہے دلیل سے، علم سے، شعور سے، آگہی سے۔ اگر ہم مسلمان اس چیز پر بھی توجہ دیں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کہ ہم اسلام کی وہ تصویر پیش کر سکیں گے کہ ان کے منہ بند ہو جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب جذباتی انداز میں اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے میں نے جیسے کہا نا کہ نفرت کے جواب میں اگر آپ نفرت انگیز بات کریں گے تو نفرت مزید بڑھے گی، نہ آپ کی دلیل کو یہی ایلیگیشن تو لگاتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ہم تھوڑے سے ایگریسو اپروچ ہے ہماری۔ بالکل تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل ہے، اور اس کو شعوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے، میڈیا میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ میڈیا میں دیکھیں اب بدقسمتی تو یہ ہے نا، ہمارے مسلمان ممالک اس وقت دولت میں کھیل رہے ہیں، کئی ایسے ممالک ہیں، یہ مذہب ان کا بھی ہے، ان کی بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ دین اسلام کے فروغ کے لیے بات کریں۔ ان کو چاہیے نا ویسٹ میں میڈیا میں، وہاں پہ تو بڑی بڑی بلڈنگیں تو لے رہے ہیں، بڑے بڑے محلات تو بنا رہے ہیں، ذرا میڈیا میں بھی انویسٹ کریں، اسلامک ایجوکیشن کو فروغ دیں، اسلام کی تعلیمات کو فروغ دیں گے تو آٹومیٹکلی، اور ویسٹ اس وقت بھوکا اور پیاسا ہے اسلام جیسے دین کی تعلیمات کے لیے۔ صحیح۔ اچھا بیرسٹر صاحب، کیونکہ ابھی آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے، یہ بتائیے گا کہ ہندوستان کے اندر جو ہندوستان کے واسی ہیں جو اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، ان کو آپ کیسے بتائیں گے؟ جیسے یہ کووڈ، ایک مسلمان کووڈ کا بھی انہوں نے شوشہ چھوڑا، ویسے بہت ہی، میں تو کہتا ہوں اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی ہے، یہ کوئی عقل، کوئی حکمت، یعنی کووڈ-19 مسلمانوں کا علیحدہ ہے اور ہندوؤں کا علیحدہ ہے۔ بس دیکھیں جی، یہی وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو جہالت کو استعمال کر کے جاہلانہ نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر ہندوستان کے لوگ باشعور لوگ ہیں، ہندوستان کے لوگ جمہوریت پسند لوگ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس قسم کے جو ایکسٹریم نظریات ہیں ان سے باخبر ہونا چاہیے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے مودی بھی غائب ہو جائے گا، اس کے سارے چیلے بھی غائب ہو جائیں گے، لیکن نقصان اس نفرت کا ایک عام ہندوستانی شہری کو ہوگا۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر سینیٹر محمد علی سیف۔ اور ناظرین، ہماری ٹیم نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے بڑی محنت کے ساتھ اور بہت کچھ بڑی سٹرگل کے بعد ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے، اسے آپ نے ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اور پوری دنیا کو ہم بتانے چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، ان کی فرمودات اپنے انداز سے انٹرپریٹیٹ کرنے سے، انٹرپریٹیشن سے اسلام کے تشخص کو نقصان پہنچا ہے، جس کے لیے ہم نے مل کر کام کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔